दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे ये वादा किया था कि अरशद शरीफ जो शम्मा जला कर गए हैं मैं उसको बुझने नहीं दूंगा, और वो जो सलाम किया करते थे उस सलाम को हम हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगे। और साथ ही मेरा आपसे ये वादा था कि मैं अरशद शरीफ का केस आप पूरी कौम को भूलने नहीं दूंगा। इसकी हर तरह से मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा, इस पर तहकीकात भी हम मिलकर करेंगे। तो इस केस पर अगर ताकतवर भी मुलव्विस हुए, मैंने उनका नाम आपके सामने रखा, मैंने नाम लेकर बताया कि फलां शख्स ने फलां जगह के ऊपर यह राब्ता किया और इस तरह से अरशद शरीफ को कत्ल किया। तो मैंने ताकतवरों के नाम लिए जिसका नाम लेने से पाकिस्तानी सहाफ़ी और बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं। तो इस सारे मामले ने अब कहानी जो है वो खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है कि जहां पर एक जानिब मुल्क जो है वो खतरनाक दुराहे पर निकला हुआ है, तो दूसरी जानिब ये हालात जो हैं वो गाहे बगाहे गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। जनरल बाजवा साहब ने आज जिस तरह से तबले जंग बजा के रख दिया है, और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ऐसी खबर जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की वीडियो सामने आ चुकी है, वो लीक हो चुकी है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजाया हुआ है कि इमरान खान पर और अरशद शरीफ पर जो कातिलाना हमला हुआ वो नवाज शरीफ ने करवाया है। पाकिस्तान में असल कातिल जो हैं वो आज पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं और जंग का बगल बच चुका है। और उसमें नवाज शरीफ के साथ दो ताकतवर शख्सियात कौन थी, उन्होंने कैसे ये पूरा कत्ल प्लान जो है प्लान किया, और फिर पाकिस्तान से कौन इसको ऑपरेट कर रहा था। आज कत्ल की गुत्थियां जो हैं वो सुलझ चुकी हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि डर्टी हैरी, जिनका नाम इमरान खान साहब मेजर फैसल नसीर जो हैं जो DGCISI हैं, तो जनाब उनकी पहली बार असल तस्वीर, बहुत सारी तस्वीर इंटरनेट पर आपने देखी, एडिटेड थी, बहुत सारी तस्वीर कोई और फैसल नामी फौजी अफसर था उनके साथ मुंसलिक की गई, लेकिन अब मैं आपके सामने असल तस्वीर रखने जा रहा हूं जो कि बेनकाब हो चुकी है, जिन पर बहुत सारे कत्लों के इल्जाम भी लगे हुए हैं। तो इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चलानी है। और फिर जो ये सारी की सारी कहानी हुई है, नवाज शरीफ और दीगर जितने भी ताकतवर अब पकड़े गए हैं, तो अब आपने यहां पर यह चीज नहीं भूलनी कि इमरान खान को कैसे इस सारे खेल में ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, सारे खेल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और जनरल बाजवा का गंदा खेल जो है वो पकड़ा गया है। इस हवाले से ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती पर असल लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, और दिन जो है वो तकरीबन 7 से 8 रह चुके हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। अब पिंडी जो है उसने ताहिर शमशाद मिर्जा से अपनी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजनी है, लेकिन नवाज शरीफ अपनी जिद पर अड़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को जनाब नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। अब वो जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ इस वजह से अपॉइंट करना चाहते हैं कि एक जानिब तो उनके कोई ताल्लुकात बताए जाते हैं जनरल आसिम मुनीर से, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को जनाब DGCI के ओहदे से हटाया था और उनको कहीं और ट्रांसफरिंग कर दी थी। तो नवाज शरीफ के ख्याल में जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कहीं इमरान खान को सियासत से हटा देंगे, उनको नाअहल करवा देंगे। और यही इमरान खान साहब ने बात की थी कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ से मुझे पाकिस्तान की सियासत से नाअहल करवाना चाहते हैं, उन्होंने इशारा कर दिया था उस मखसूस शख्सियत की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, अब मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर तरह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है कि हम फलां वीडियो रिलीज कर देंगे, हम फलां चीज आपकी रिलीज कर देंगे, हम आपको उस केस में फंसा देंगे, उस केस में फंसा देंगे। और फिर मरियम नवाज ने भी 2019 से ये सारा गेम शुरू कर दी कि मेरे पास 2 ताकतवर लोगों की 8 वीडियोस मौजूद हैं और मैं उनका गंदा चेहरा बेनकाब कर दूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत बारी कहा कि मेरे पास फलां शख्स की वीडियो है, मेरे पास फलां शख्स की वीडियो है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि वीडियोस कौन बनवाता है या कौन बनाता है, और मरियम नवाज को किसने दी थी। जनाब इमाम आजम स्वाति साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वीडियोस जो है वो वायरल हुई, जो कि लीक हुई, उन तक पहुंचाई गई कि हम आपकी वीडियो जो है वो लीक कर देंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है, जहां पर जो उन्होंने कोयटा में स्टे किया था, तो वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के वहां पर जजेस भी रहते हैं, हाजिर जजेस होते हैं, वहां पर रिटायर्ड जजेस जाते हैं, तो उनकी वहां पर वीडियो बनना, तो इट्स मीन के बहुत सारे जजेस की भी वहां पर वीडियोस हैं।
ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. اور جب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب پرویز مشرف صاحب نے بھی جب ان کا مارشل لا تھا تو انہوں نے اپنے عدالتوں سے اپنے حق پہ فیصلے لینے کے لیے جناب انہوں نے انہی ویڈیوز کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا تھا اور اپنے حق میں فیصلے لیے تھے. اور میرے پاس تو یہاں تک اطلاعات موجود ہیں کہ سیکٹر کمانڈر فہیم مبینہ طور پر جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی اور رجیم چینج آپریشن کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا تو انہوں نے بھی اس وقت یہ ویڈیوز دکھا کر سپریم کورٹ سے مبینہ طور پر جناب سو موٹر نوٹس لیا اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جتنا بھی سارا عمل تھا اس کو ریورس کر دیا تھا کہ حکومت ہر صورت عمران خان صاحب کو پنڈی پہنچنے سے روکنا چاہتی ہے. اس میں طاقتور حلقے بھی ملوث ہیں مبینہ طور پر کہ وہ خان صاحب کو پنڈی نہیں پہنچنا چاہتے. جب خان صاحب پنڈی پہنچ کے تو یہ گیم جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو جائے گی کیونکہ پھر یہ سارے کے سارا نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب گردن سے پکڑ لیں گے, طاقتوروں کو بھی اور اس حکومت کو بھی. اور 26 نومبر کو عمران خان صاحب راولپنڈی پہنچیں گے, 29 نومبر کو نئی آرمی چیف کی تعیناتی ہے. اب حکومت اس قدر یہاں پر گندے طریقے سے پھنس چکی ہے اور خان صاحب اسلام آباد جا نہیں رہے کیونکہ حکومت نے خونی پلان تیار کیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کے پلانز کو ان پر پانی پھیر دیا لیکن مارشل لا کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے. تو اس سارے معاملے میں نے آپ کو 2 خبریں دی تھی. وہ خبریں ایک تو یہ تھی کہ 29 نومبر سے پہلے یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ملک کی ایک اہم ترین شخصیت جس کا تعلق پاکستان مسلم نواز سے ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر جناب ملک سے فرار ہو جائیں گے. اور اس وقت کورونا کی شخصیت کو ہے اور وہ لندن سے آئے اور فوری طور پر ان کو کورونا ہو گیا اور کورونا میں جناب وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لیکن بظاہر میڈیا کو پتہ ہے کہ ان کو کورونا ہوا ہے, وہ بیمار ہیں. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر کسی بھی وقت ملک سے اقتدار چھوڑ کر فرار ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کیسز سے ڈرتے ہیں, وہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں اور وہ فوجی مارشل آرٹ سے بھی ڈرتے ہیں. اب آ جائیں کہ جو ارشد شریف کے قتل کی ویڈیو اور پھر نواز شریف جو ہیں ان کے تانے بانے اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. جنرل باجوہ نے طبلِ جنگ بجا دیا کہ نواز شریف نے لندن سے ارشد شریف کو اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے. اب یہاں پر ناظرین کرام ارشد شریف کو جیسے قتل کیا گیا اور پاکستان میں ان پر 16 FIRs تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر FIRs کی تھیں اور جب ان کو یہاں پر تھریٹس دیے جا رہے تھے جان سے مارنے کے تو اس وقت انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, صدر پاکستان کو خط لکھا اور اہم ترین اداروں کو بتایا کہ جناب مجھے جان سے مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کہ پھر وہ کون تھا, کس کا اتنا بڑا ہاتھ تھا کہ جس نے کینیا میں ارشد شریف کا پیچھا کیا. تو اس کے تانے بانے جو ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگ رہا تھا, قوم سوال پوچھ رہی تھی اور پھر عمران خان صاحب نے بھی بے تحاشا بار جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا اس حوالے سے. تو اب ساری کہانی جو ہے میں آپ کے سامنے بے نقاب کرنے جا رہا ہوں کہ کہاں پر کس نے اور کون کون سی طاقتور شخصیات نے مل کر ارشد شریف کو قتل کروایا اور ویڈیو میں کون کون موجود ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو سکرین کے اوپر دیکھنی ہے پھر بات کرتے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے ان میں ادھر بیٹھا تھا, مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. میٹنگ کب ہوئی, کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی, اس کے بعد جو ہے اپنا 20 سپتمبر کو ہوئی میری, اس کے بعد 29 اکتوبر کو میری. اس میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ میں؟ ابھی یہ بتا سکتے ہیں جی وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا پلاننگ ہوئی, کیا کہا گیا؟ اس میں یہی کہا گیا کہ ارشد شریف کو اور عمران خان کو ان کو رستے سے ہٹانا ہے, ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں اور نئے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے یہ کام کرنا ہے. تو آپ کو کیوں کہا گیا یہ کہ آپ کروائیں؟ ناصر بٹ صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں, ان کے پاس شوٹر ہیں. تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ شوٹر دیں اور گجرات میں کیوں کریں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بولا جی شوٹر آپ دیں اور گجرات میں جب جگہ دیں گے آپ کو وزیر آباد میں اور جو ہے ادھر جو الزام ہے پھر وہ شوٹر کس کو قتل کروانے کے لیے مانگے گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ عمران خان کو. جی عمران خان کو وزیر آباد میں جو قتل کروانا تھا وہ شوٹر آپ سے کہا گیا دیے جائیں. جی تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے شوٹر نہیں دیے تو وہ کدھر سے ارینج کی گئی, اس بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کے پاس؟ بٹ صاحب نے جو ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نے ارینج کر لی ہیں. ناظرین کرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ شخص کون ہے؟ اب یہ شخص جو ہے اس کا نام تسنیم حیدر شاہ ہے جو کہ 20 سال سے پاکستان مسلم نواز کا حصہ ہے اور یہ ترجمان پاکستان مسلم نواز لندن یعنی کہ لندن میں نواز شریف کے یہ ترجمان ہیں. اب یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ناظرین کرام تسنیم حیدر شاہ کی تصویر آپ نواز
نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے بڑے قریبی تھے اور ان کے ساتھ وہاں پر جو ہیں وہ بڑے میٹنگز بھی ہوتی تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ بہت بار ملے بھی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا اور ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں ہوئی، اس شخص نے کہا کہ گزشتہ 20 سال سے میں پاکستان مسلم نواز سے منسلک ہوں اور نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں اور مجھے میٹنگ میں بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے جو بتایا کہ جو 3 میٹنگز ہوئیں، پہلی میٹنگ جو ہے وہ 8 جولائی کو، دوسری میٹنگ 20 ستمبر کو اور تیسری میٹنگ 29 اکتوبر کو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ارشد شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعارف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کروایا۔ اب اس میں ناصر بٹ کا جو ہے وہ بھی کردار شامل ہے، اور نواز شریف سے کہا گیا کہ تسلیم حیدر کے پاس شوٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ آپ شوٹرز مہیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے اور الزام پنجاب حکومت پر آئے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا ہے۔ تسلیم حیدر شاہ کا کہنا کہ میرے پاس ان ملاقاتوں کی تصاویر بھی موجود ہیں، سازش سے برطانوی پولیس کو آگاہ کر دیا ہے، تصاویر بھی موجود ہیں، سازش سے برطانوی پولیس کو آگاہ بھی کر دیا ہے، اور 2 ملاقاتوں میں صرف میں، نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے۔ اب تیسری ملاقات میں کون موجود تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے بلایا تو بیان دینے کے لیے جاؤں گا۔ نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو لندن آنے دیں، پھر منصوبے پر عمل کریں گے۔ اب مریم نواز بھی اس فرمائشی قتل کے اندر شامل ہے مبینہ طور پر۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ خود مریم نواز اور نواز شریف اور ناصر بٹ نے مل کر کیا؟ کیا ان کے اتنے بڑے ہاتھ ہیں؟ ایک سوال تو یہ کہ ہاں ان کے اتنے بڑے ہاتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ طاقتوروں کی سپورٹ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری تھی، وہ ان کے بغیر یہ قتل نہیں کروا سکتے تھے۔ اب جناب ان کے ساتھ کون کون سی ایسی شخصیات شامل تھی؟ دیکھیں ارشد شریف کے قتل کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور جیسے ان کو قتل کیا گیا، جیسے ان پر ٹارچر ہوا، ساری ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی تھی کمرے میں، اور پھر ان کی ویڈیو بنا کر جب ان کو قتل کر دیا تھا وہ ویڈیو لندن میں گئی اور لندن میں دیکھی گئی باقاعدہ طور پر۔ تو اس سارے معاملے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسلام آباد سے یہ قتل کا آپریشن جو ہے وہ آپریٹ ہوا، اور فنڈنگ اور سازش لندن کے اندر ہوئی، اور لندن سے اسلام آباد رابطے بھی ہوتے رہے، اور یہ فرمائشی قتل ویڈیو مہارانی کے کہنے کے اوپر بھی ہوا۔ ویڈیو مہارانی کون ہے؟ کس کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ ویڈیوز موجود ہے؟ ایک ہی نام ہے، مریم نواز، تو ان کا نام بھی یہاں پر موجود ہے کہ ان کے آنے کے بعد ارشد شریف کو پوری جو ہے سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں کہ ڈرٹی ہیری جو ہے اس کی اصل تصویر جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری تصاویر جو ہے آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھی وہ فیک تھیں، اور پھر ڈرٹی ہیری جو کہ میجر فیصل نصیر DGCISI، اور پھر عمران خان صاحب نے ان پر قتل جو ہے وہ انہوں نے کروایا، خان صاحب کے بقول کہ انہوں نے میرے پر قاتلانہ حملہ کروایا، اور خان صاحب نے ان کے اوپر FIR درج کرنا چاہیے۔ پاکستان میں کہیں بھی ہماری عدالتیں بھی سوئی رہیں، اور پھر کیا یہاں پر ہماری عدالتیں سو موٹو نوٹس لیں گی؟ جو نواز شریف کے حوالے سے یہ بہت بڑا بیان سامنے آ چکا ہے، نہیں لیں گی، کیونکہ نظام انصاف پاکستان میں ٹکوں پر بکتا ہے۔ تو ڈرٹی ہیری عمران خان صاحب کے بھی پیچھے تھا اور ارشد شریف کے بھی پیچھے تھا مبینہ طور پر۔ اب جناب اصل تصویر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اب ذرا اس کو سکرین کے اوپر دیکھیں کہ جناب میجر فیصل نصیر کی اصل تصویر یہ جوانی کی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی تصاویر تھیں وہ فیک تھیں، اور یہ اصل تصویر ہے، تو یہ کردار بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کو کہیں یہاں پر پھنسانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی، وہ عمران خان کی اٹینشن تو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی کہ عمران خان جو ہے وہ جناب ڈائیورٹ ہو جائیں، تو خان صاحب کو یہاں پر سمارٹلی پلے کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا جذبات سے کھیلنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اور بڑا سمارٹلی اور بڑا دیکھ کر ان کو کھیلنا ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔